अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अज़ीज़ अज़ादारान इमाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल करती हूँ आप तमाम का मैं सैयद नज़र फ़ातिमा चैनल विन पर प्रोग्राम द फ़ॉरगॉटन स्टोरीज़ ऑफ़ करबला में। अज़ीज़ों, ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब एक इस्लामिक कंट्री में, एक इस्लामिक ममालिक में यूथ से, नौजवानों से ये सवाल पूछा गया कि जैसी आपकी ज़िंदगी इस वक्त चल रही है, क्या आप इस ज़िंदगी से मुतमईन हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि इमाम ज़मान अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का ज़ुहूर हो जाए और आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएं। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि एक बड़ी तादाद में, तकरीबन 60% ऑफ द यूथ, तकरीबन 60% नौजवान ने ये जवाब दिया कि वो अपनी इस मौजूदा ज़िंदगी से मुतमईन हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वक्त का इमाम, वक्त की हुज्जत ज़ुहूर फरमाए। अल्लाहु अकबर। आज अपने इस एपिसोड में इंशाअल्लाह कुछ ऐसे ही शख्सियात पर गुफ्तगू करेंगे कि जो वक्त की हुज्जत को जानते थे, पहचानते थे, मगर उनकी इमदाद से पीछे हटे। इस गुफ्तगू में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं ख्वाहिर ज़हरा रिज़वी, जिनका मैं इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ख्वाहिर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह कि आप इस गुफ्तगू में दोबारा हमारा साथ देने के लिए मौजूद हुई। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप यहाँ बुलाकर इस गुफ्तगू में मुझे शामिल कर सकें। बिल्कुल, आप इस लायक नहीं बल्कि बेहतर हैं, और आप जिस तरह से हमारे साथ इस गुफ्तगू को अंजाम देती हैं, मुझे यकीन है कि बहुत कन्विक्शन के साथ और बहुत ही ज़्यादा एतमादी के साथ हमारे सामीन और नाज़रीन इस बात को कबूल कर लेते होंगे। तो ख़ैर, जैसा कि मैंने कहा, आज हम गुफ्तगू करेंगे उन तमाम शख्सियात के बारे में कि जो हुज्जत खुदा को पहचानते थे, जानते थे, मगर फिर भी उनकी इमदाद से पीछे हटे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले उन चंद हस्तियों का ज़िक्र करें कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब सफ़र करबला पर वारिद थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि ज़ुहैर क़ैन उन शख्सियात में से एक थे कि जिन्हें इमाम ने हक़ की तरफ दावत दी। क्या ऐसी भी कोई शख्सियत है कि जिसे इमाम ने दावत तो दी मगर उसने इनकार कर दिया? जी, इस पर ज़रा सी रोशनी डालें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन। जैसे आपने ख़ुद अभी फरमाया कि इमाम हुसैन जो है जब मदीना से निकले थे तो रास्ते में कई लोगों को जो है दावत देते हुए गए हैं। जी, कई शख्सियतों को दावत देते हुए गए हैं, जिनमें से जो है कुछ शख्सियतों का अक्सर तज़किरा आता है, और वो करबला में इमाम हुसैन के मैंने अभी कहा नासिरों में भी थे। जी, ज़ुहैर क़ैन। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी भी थीं जिसे इमाम ने दावत दी, उन्होंने, कुछ लोगों ने कबूल किया, कुछ लोगों ने इनकार किया है। अच्छा, तो आपने जैसे इनकार करने वाली शख्सियतों के सिलसिले में सवाल किया है, तो एक शख्सियत थी, इमाम जब कूफा के रास्ते में थे, यानी मक्का से निकले थे और कूफा की जानिब बढ़ रहे थे, तो उस वक्त एक शख्सियत का नाम है मालिक इब्न नज़र। अच्छा, मालिक इब्न नज़र अल अरहबी, इसे इमाम ने जाकर ख़ुद दावत दी और इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है और मेरा पूरा ख़ानदान है, मेरे बीवी बच्चे हैं, लिहाजा मैं आपकी नुसरत के लिए नहीं आ सकता। इसका तो इतना ही तज़किरा हमें मिलता है, लेकिन इसके अलावा एक शख्सियत है। लेकिन ये जानता था कि ये वक्त के इमाम हैं। जी, और रसूलुल्लाह से इनकी निस्बत को जानता था। जी, कि फ़र्जंदे रसूल हैं, फ़र्जंदे बिनते रसूल हैं, ये बहुत बखूबी ये लोग जानते थे। इमाम ने हुज्जत तमाम की है ना हर एक के ऊपर। तो इमाम हुसैन जब कूफा के क़रीब थे, एक शख्स था जिसका नाम था उबैदुल्लाह इब्न हुर अल जोफ़ी। अच्छा, ये उन हुर का बेटा नहीं है, ये अलग है, हुर जोफ़ी। हाँ, ये जो है उबैदुल्लाह नाम था इसका। ये शख्स कूफे का रहने वाला था, लेकिन जब तमाम लश्कर यजीद कूफे में वारिद होने लगे और यजीद ने अपना गवर्नर तब्दील कर दिया, वहाँ पर पहले जो है नुमैर नाम का शख्स था जी, जिसका जो गवर्नर हुआ करता था, और उसने जो है थोड़ी सी नरमी दिखाई
مسلم ابن عقیل کی طرف. لہٰذا جو غلام تھا امیر شام کا, اس نے جا کر یزید کو یہ خبر دی اور یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد سے اس کے گورنر کو تبدیل کر دیا, کوفے کے گورنر کو. جی. جب سے ابن زیاد آیا تو اس نے سختی کرنا شروع کیا. بالکل. اب جب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا, انہوں نے خود دعوت دی تھی امام حسین کو, اور امام حسین کو خود مسلم ابن عقیل نے بھی جو خط لکھا تھا کہ 25,000 لوگوں کی بیعت ہو چکی تھی ان کے ہاتھوں پر, اور لوگ بڑھتی جا رہی تھی تعداد. اس وقت میں انہوں نے خط لکھا تھا. تو امام حسین کو دعوت مل چکی تھی, امام حسین اسی راستے پر تھے. جب لوگوں میں یہ خبر عام ہو گئی کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں اور ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی اس زمین میں فساد برپا کرے گا, جو بھی امام حسین کا ساتھ دے گا, مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے گا, تو ان سب کو جو ہے راؤنڈ اپ کیا جائے اور ان کا قتل کر رہا تھا, یا پھر انہیں قید خانے میں ڈال رہا تھا, یا سولی پر لٹکا رہا تھا. حتیٰ کہ اس نے جو حکم دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ ان کو جو ہے ہر طرف سے گھیر لیا جائے, انہیں گرفتار کر کے انہیں مار ڈالا جائے اور ان کی لاشوں کو ان کے دروازوں پر لٹکا دیا جائے, اور کچھ دنوں بعد انہیں شیر اور جنگلی جانوروں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ انہیں چیر پھاڑ دیا جائے. تو یہ جب تمام مشہور ہونے لگا تو یہ جو شخص تھا یہ امام حسین کی طرف جو ہے تھوڑا سا مائل تھا, نرم دل تھا, اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لشکر میں شامل ہو جائے, اس لیے کہ اس لشکر میں جو امام کو قتل کرنے والا ہے. اس لیے کہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ تمام کوفہ کے جوان جو ہیں لشکر یزید میں شامل ہوں گے, اور کوئی بچ نہیں سکتا تھا اس کے ڈیسیجن سے. تو اس نے طے کیا کہ میں جو ہے کوفہ کے باہر چلا جاؤں گا, نہ کوفہ میں رہوں گا, نہ مجھے شامل ہونا پڑے گا اس لشکر میں. اور یہ کوفہ کے باہر چلا گیا اور اس نے اپنا خیمہ وہاں پر بنا لیا, نصب کیا, اور وہاں پر رہ رہا تھا. تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا گزر بھی اسی راستے سے ہوا جہاں پر اس نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا. امام نے بھی اپنے خیموں کو وہیں پر نصب کیا کچھ دوری پر, اور امام خود اس کے خیمے میں ایک روز آئے, دق الباب کیا. جب دق الباب کیا تو اس نے دروازے کو کھولنے کے بعد جیسے ہی امام کو دیکھا تو یہ پہچان گیا, اور اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, سلام کیا, یا ابن رسول اللہ آپ نے کیوں زحمت اٹھائی, آپ مجھے بلا لیتے, میں آ جاتا. امام حسین نے فرمایا دیکھو میں تمہیں اپنی نصرت کرنے کے لیے, میرے ساتھ چلنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اے ابن رسول اللہ میں آپ کے ساتھ تو نہیں چل سکتا, اس لیے کہ میں اپنی فیملی کو پیچھے کوفہ میں چھوڑ آیا ہوں, اور میں اسی وجہ سے کوفہ سے باہر نکلا ہوں کہ مجھے نہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہونا پڑے اور نہ ہی جو ہے آپ کا ساتھ دینا پڑے, یعنی نہ ادھر کا نہ ادھر کا. پھر کہتا ہے کہ لیکن یا ابن رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس ایک تلوار ہے اور کوفے میں اس سے بہتر تلوار کسی کے پاس نہیں ہے. یہ تلوار ایسی ہے کہ جب بھی اس سے حملہ کیا گیا تو اس نے جس شخص پر حملہ کیا اس تلوار نے اس کی گردن اڑ گئی, اس نے اسے قتل کر کے ہی جو ہے چین لیا. تو اب میں آپ کو یہ تلوار دینا چاہتا ہوں, آپ یہ تلوار لے جائیے. کیسا احمق شخص ہے اس شخص کو کہ جس کے پاس ذوالفقار آسمانوں سے آئی ہوئی تلوار ہے, کہ جس نے کبھی مرہب کا سر دو نیم کیا, جس نے کبھی انتر کا سر اتارا, جس نے نہ جانے کتنے کفاروں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے, اس کو یہ اپنی معمولی سی تلوار دے رہا ہے. جی بے شک, ذوالفقار جس کے ہاتھوں میں ہے, جس کے والد بزرگوار جب جنگ صفین میں انہوں نے ذوالفقار کو بے نیام کیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ تلوار چل نہیں رہی لیکن سر اڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو امام نے یہی فرمایا تھا کہ آج ذوالفقار کو جلال آ گیا ہے, میں اسے روکے ہوئے ہوں. کیا بات. تو ایسی ذوالفقار, یعنی لوگوں کا ایمان اپنے امام کی طرف کتنا ناقص کمزور تھا. جی. تو اس نے کہا کہ میں یہ آپ کو تلوار دینا چاہتا ہوں, اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے, اور یہ گھوڑا ایسا ہے کہ اگر کوئی اس پر سوار ہو کر کسی کا پیچھا کرے تو وہ شخص جو ہے اس سے چھوٹ نہیں سکتا ہے, وہ اس کے قبضے میں آ جائے گا. اور اگر کوئی اس گھوڑے پر بیٹھ کر فرار کرنا چاہے تو یقیناً یہ گھوڑا جو ہے فرار کروا دے گا, کوئی اسے پکڑ نہیں سکے گا. کیا یوں کہا جائے کہ بدنصیبی ہے اس شخص کی کہ یہ غیر فرار کو, حیدر کرار کے لال کو فرار ہونے کی ترکیبیں بتا رہا ہے. جی
یعنی گھوڑا بھی جو ذوالجناح جو رسول اللہ کے زمانے سے جو ہے اب امام حسین تک پہنچا ہے، ایسے گھوڑے کے لیے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اپنا گھوڑا دے رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نے جب یہ آفر رکھا ہے امام کے سامنے، تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تیری تلوار چاہیے، اور نہ تو چاہیے۔ کیا بات، میں تجھے جنت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا تھا، اللہ، لیکن تو نے مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے تیرا گھوڑا تیری تلوار نہیں چاہیے، میں تجھے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا مقصد دراصل ہماری فلاح ہے، جی، ہماری بقا ہے، جی، کیونکہ اگر مولا کو اس کی مدد چاہیے ہوتی تو وہ تلوار لے لیتے، گھوڑا لے لیتے، بے شک، مگر ان کا مقصد دراصل ہماری بقا تھی کہ ہم کسی طرح سے جنت کے راستے جی، پر آ جائیں۔ امام فرما بھی رہے تو کیا کہ میں تجھے بھی اپنی نصرت کے لیے نہیں لے جا رہا ہوں، بلکہ تجھے جو ہے جنت میں داخل کرنے، جی تیری بھلائی کے لیے میں تجھے لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے انکار کیا۔ امام حسین پلٹے، جیسے امام حسین پلٹے تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ میرے گھر تک آئے ہیں، میرے گھر کے اندر آ جاتے، داخل ہو جاتے، کچھ طعام جو ہے میں آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کھا لیتے، تناول کر لیتے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، اب تو نے انکار کر دیا ہے تو میں تیرے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب امام پلٹ رہے تھے تو امام نے اس سے ایک مرتبہ کہا دیکھ آج تو نے انکار کیا ہے، لیکن تو اپنا خیمہ اتنی دور جو ہے لے جا، اتنی دور تو چلا جا کہ روز عاشور جب میں صدائے استغاثہ بلند کروں تو میری صدا تیرے کانوں تک نہ پہنچے، اس لیے کہ اگر کسی کے بھی کانوں تک میری صدائے استغاثہ پہنچے گی اور وہ میری مدد کو نہیں آئے گا تو خداوند عالم نے اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ بے شک یہ کہتا ہے کہ امام وہاں سے پلٹے، اب امام تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے، کہ میں نے دیکھا کہ میں نے سوچا کہ میں امام کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ امام کہاں جاتے ہیں، کہ میں امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام بہت تیز قدموں سے چل رہے تھے، میں بھی تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ پھر کہتا ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ امام بہت آہستہ قدموں سے چلنے لگے۔ اب چونکہ یہ تیز چل رہا تھا لہٰذا یہ امام کے آلموسٹ قریب پہنچ چکا تھا، تھوڑی دوری پر تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے امام کے چہرے کو دیکھا، امام کا چہرہ متغیر ہوا۔ میں نے سوچا کہ امام کا چہرہ متغیر کیوں ہوا، امام کے چہرے پر شکن آنے لگا، امام کی پیشانی پر شکن آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے کچھ بچے ہیں، تھوڑے دور پر کچھ بچے تھے، اور وہ بچے امام حسین کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ امام حسین کی جانب دوڑنے لگے، اور جب امام حسین کی جانب دوڑنے لگے تو یہ بچے اتنے اتاولے ہو رہے تھے مولا تک پہنچنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، کہ ایک بچہ دوسرے کے اوپر گرتا نظر آتا تھا، اور امام جو ہے یہ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے امام کی طرف دوڑ رہے ہیں، کہیں انہیں چوٹ نہ جی کہیں انہیں چوٹ نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر جیسے ہی مولا جو ہے یہ بچے قریب آئے تو مولا نے کسی بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، کسی کو اپنے جو ہے کاندھے پر سوار کر لیا، نیچے بیٹھ گئے زمین پر، کسی کو اپنے زانوں پر رکھ لیا، کسی کے اوپر شفقت کے ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے۔ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ وہ مولا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کی چوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ امام کے اپنے بچے بھی نہیں تھے، یہ بچے امام کے کاروان میں جتنے لوگ تھے، صحابی بھی تھے کچھ، ان کے بچے تھے، لیکن ان کو امام جو ہے ان کا یہ حال برداشت نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ یہ خوش ہو کر بچے امام کی جانب دوڑ رہے تھے۔ پھر اس نے جب بعد میں جو منظر یعنی پورا واقعہ کربلا ہو گیا، اس کے بعد یہ زندہ تھا کچھ وقت کے لیے، تو جب بعد میں اس کی جملے جو اس نے ادا کی، کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا کہ امام نے اپنے ہاتھوں پر اپنی ششماہے کو لے کر گئے تو کیسے امام نے برداشت کیا ہوگا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ زندہ رہا، واقعہ کربلا ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں نے صدائے استغاثہ سنی لیکن میں نے لبیک نہیں کہا۔ اب جب یہ پورا منظر ہو گیا اور ابن زیاد نے تمام لوگوں کو، تمام لشکر والوں کو، ان کا فہرست میں باقاعدہ نام لکھا گیا تھا، پورے کوفہ کا جائزہ لیا گیا تھا، ہر گھر میں کون جوان ہے، کون ایبل باڈیڈ ہے جو کہ لشکر میں شامل ہو سکتا ہے، ہر ایک کا نام لکھا گیا تھا۔ اب اس کا بھی نام اس فہرست میں تھا، جبکہ یہ لشکر میں شامل نہیں ہوا لیکن اس کا نام تھا، باقاعدہ اس کے گھر جا کر جو ہے نام لیا گیا تھا۔ تو ابن زیاد نے جب ان تمام لشکر والوں کو دیکھا کون کون میرے لشکر میں شامل تھا، اور ان تمام کا نام بھی دیکھا جو کہ لشکر میں موجود نہیں تھے،
یہ کہتا ہے کہ جب یہ پورا واقعہ ہو گیا تو میں نے جو ہے تھوڑی راحت کی سانس لی. میں نے سوچا کہ اب میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں. جب گھر واپس گیا تو ان لوگوں کو حاضر کیا گیا دربار میں. ان لوگوں کے گھر تک جا کر انہیں بلایا گیا کہ ابن زیاد نے تمہیں بلایا. یہ جب ابن زیاد کے دربار میں گیا, ابن زیاد نے اس سے سوال کیا. تمام لوگوں سے جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی ان سے سوال کرنا شروع کیا, آخر کیا وجہ تھی. اس سے سوال کیا گیا تو یہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ میں امام حسین کا قتل کر کے جو ہے دوزخ کا مستحق نہیں بننا چاہتا تھا. ابن زیاد کہتا ہے کہ تو ویسے بھی دوزخ کا مستحق بن گیا, اس لیے کہ تو نے سب سے اللہ کی بہتر مخلوق کے فرزند اور ان کے نوازے کو قتل کیا ہے. اس وقت ان سے بہتر کوئی زمین پر نہیں تھا. کئی لوگوں نے گواہی دی تھی کہ ہم نے جو ہے ابن الخیرتین کو ذبح کیا, ہم نے ابن الخیرتین کے سر کو قلم کیا, ہم نے فلاں ان کے ساتھ میں یہ مصیبت ان کے اوپر ڈھائی. یہ سب جو ہے اپنا ریوارڈ لینے کے لیے آئے تھے. تو اس نے کہا کہ دوزخ میں تو پہلے ہی پہنچ گیا. اور اس کے بعد جو ہے ابن زیاد نے کہا کہ اسے قید خانے میں ڈالا جائے. قید خانے میں یہ کچھ وقت تک رہا. اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ یہ جب قید خانے میں تھا اور اسے پتہ چلا کہ امام حسین کے ساتھ ایسا شدید ظلم ہوا ہے تو اس کے ذہن پر ایسا اثر ہوا کہ آخر کار جو ہے یہ فرات کے کنارے پہنچا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی شامل ہونا چاہتا تھا جو توابین کا گروہ کہا گیا, جنہوں نے بعد میں جو ہے امام حسین کے خون کا انتقام قصاص لینا چاہا. اور پھر جیسے مختار ثقفی انہوں نے بھی انتقام لینا چاہا. تو ان کے ساتھ بھی یہ شامل ہوا, لیکن پھر اس کے ساتھ یہ برداشت نہیں کر پایا اور ایک مرتبہ جو ہے یہ فرات کے کنارے پہنچ گیا اور وہاں پر اس کے ذہن نے اس کو اس طرح سے کچوٹا اور اس طرح سے جو ہے اسے وہ یاد دلایا وہ تمام منظر کو کہ امام حسین مجھے خود بلانے آئے تھے اور تم نے جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیا. کہا جاتا ہے پاگل ہو گیا. یعنی اسے آوازیں سنائی دیتی تھی کہ رسول اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھی کہ رسول اللہ اسے کہہ رہے تھے تو نے میرے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا, تو نے اسے نرغہ ادا میں تنہا چھوڑ دیا اور تو نے جو ہے صدائے استغاثہ سنی اور تو نے لبیک نہیں کہا. یہ پاگل ہو گیا اور آخر کار جو ہے اس نے جو ہے نہر فرات میں کود کر خودکشی کر لی. یعنی یہ انجام ہوا ایسے شخص کا جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. بلکہ ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. جو درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ دراصل جہنم کا ہی راستہ اختیار کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ملتا ہے کہ یہ تو سب کے سب جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ یا تو پاگل ہو گئے, انسین ہو گئے, یا پھر جو ہے انہوں نے اس طرح سے سوئسائڈ کر لیا یا پھر وہ مارے گئے, اپنا مینٹل بیلنس کھو لیا انہوں نے. اسی طرح سے خواہر جیسے ابھی ہم نے جانا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا, مگر جہاں تک مجھے پتہ ہے چند ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے شرائط کے ساتھ امام کی نصرت پر اپنے آپ کو آمادہ کیا. تو ایسے کسی شخص کا اگر آپ ذکر کرنا چاہیں. جی تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک شخص کا نام مالک ابن نضر, اسی کا ایک ساتھی تھا الضحاک, مشہور ہوا الضحاک کے نام سے. اور یہ جو ضحاک تھا یہ بھی اس وقت موجود تھا جب مولا مالک کو دعوت دے رہے تھے. تو مالک نے تو انکار کر دیا کہ میرے اوپر قرضے ہیں, میرا خاندان ہے. ضحاک نے جو ہے آگے بڑھ کر لبیک کہا. اس نے کہا کہ میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. اس نے شرط رکھی کہ میری بھی ایک فیملی ہے, میرے اوپر بھی قرضہ ہے, مجھے بھی ادا کرنا ہے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا, دشمنوں کے خلاف لڑوں گا, لیکن جب میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کے سرحانے کوئی آپ کا جو ہے ناصر و مددگار موجود نہیں ہے, یعنی سب کے سب شہید ہو چکے ہیں, کوئی آپ کی نصرت کرنے والا موجود نہیں ہے, تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں لوٹ جاؤں, یعنی اپنے خاندان کی طرف لوٹ جاؤں. اور جب تک کہ میں آپ کی دفاع کر سکتا ہوں میں آپ کی دفاع کروں گا, لیکن اگر مجھے ایسے حالات جو ہے تبدیل نظر آئے, یعنی کہ آپ کو فتح نہیں حاصل ہو رئی ہے, تو پھر تھا یہ. یعنی اس نے کہا کہ اگر مجھے آپ کی طرف جیت دکھے گی تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا, نہیں دکھے گی تو نہیں رہوں گا. یعنی یہ دنیاوی فتح کے لیے آیا تھا, جبکہ امام نے کلیئر کیا تھا کہ ہم جو ہے ہم تو شہید موت کے منہ میں جا رہے ہیں. جی یہ کلیئر کر دیا تھا, لیکن اس نے یہ کیا, امام حسین نے قبول کر لیا.
اور کہا کہ آ جاؤ، تم ہمارے ساتھ میں آ جاؤ. اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اس نے بہت شجاعت کے ساتھ جو ہے جہاد کیا ہے. اچھا. اور یہ پہلے حملے میں شامل تھا، یعنی کہ امام حسین کی جانب سے جی تمام انصار کے ساتھ میں یہ شامل تھا. لیکن جیسے ہی اسے یہ پتہ چلا کہ بنو امیہ یعنی یزیدی لشکر ان خیموں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جہاں پر گھوڑوں کو رکھا گیا ہے، تو اس نے فوراً جو ہے وہ اس خیمے میں گیا اور اس نے اپنا گھوڑا جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یزیدی فوج کے ایک خیمے میں جا کر اپنے گھوڑے کو چھپا دیا. اچھا. ہاں، اور اس کے بعد خود جو ہے پا پیادہ یہ جہاد کرتا رہا. اس نے گھوڑے کو چھپا دیا. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں گھوڑے کو چھپا رہا ہے، یعنی کہ اس نے یہ طے کر ہی لیا ہے اس کی نیت میں ہی کھوٹ ہے. جی نیت میں ہی کھوٹ ہے. اور یہ خود جو ہے واقعہ کربلا کے بعد زندہ بھی رہا اور یہ خود رپورٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیے، یعنی اپنا رپورٹر بنا ہوا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جو ہے 2 پیادہ سولجرز جو کہ یزید کے آرمی میں سے تھے ان کا قتل کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک کے ہاتھوں کو قلم کر دیا. اور کہتا ہے کہ امام حسین نے میرے لیے دعا کی. اب جب لڑ رہا ہے امام حسین کے لیے تو امام حسین اتنے کریم ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کی اپنی روایت ہے. تو یہ کہتا ہے کہ امام حسین نے میرے لیے دعا کی کہ تمہیں اللہ کبھی کمزور نہ کرے اور تمہارے ہاتھوں کو جو ہے کبھی منقطع نہ کرے، کبھی قلم نہ کرے، اور خداوند عالم اپنی جانب سے اور اہل بیت اور ان کے خانوادے کی جانب سے تم پر جو ہے انعامات تمہیں عطا فرمائے. یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ سارے انصار شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد خود بنو ہاشم جو ہے ایک کے بعد ایک قتل کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ اب تک یہ زندہ ہے، بنو ہاشم کی باری آ گئی، یہ زندہ ہے. اور اس نے دیکھا کہ آخر کار صرف امام اور ان کے خانوادے یعنی یہ جوانان بنو ہاشم باقی رہ گئے ہیں، اور صرف 1-2 لوگ اور زندہ رہ گئے تھے. دیکھیے امام حسین کی شہادت کے بعد بھی کچھ اصحاب جو ہے باقی تھے، اس لیے کہ وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے لیکن ابھی زندہ تھے. تو یہ کہتا ہے کہ بس 2 صحابیوں کو میں نے دیکھا کہ یہ زندہ ہیں اور امام زندہ ہیں. تو میں امام حسین کے قریب گیا اور ان کی بارگاہ میں آ کر میں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ کو وہ شرط یاد ہے جس کی بنا پر میں نے آپ کی نصرت کرنے کی پیشکش کی تھی؟ جی، وعدہ کیا تھا. تو امام فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے، میں تجھ پر سے اپنی بیعت کو ہٹاتا ہوں. کتنے کریم امام ہیں. وہاں پر مقتل میں تمام جنگ کے درمیان آخری لمحات میں بھی جو ہے امام کہہ رہے میں تجھ پر سے اپنی بیعت کو واپس لیتا ہوں. امام نے لیکن فرمایا لیکن تو یہاں سے جائے گا کیسے؟ ہر طرف تو یزیدی فوج ہے، تو کیسے اپنا راستہ نکالے گا یہاں سے، کیسے فرار کرے گا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے دشمن کے ہی خیمے میں اپنا ایک گھوڑا چھپا رکھا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے میں نے جا کر اس گھوڑے کو لیا، اس پر سوار ہوا، اور جب میں جا رہا تھا وہاں سے فرار کر رہا تھا تو عمر سعد کے لشکر میں سے 15 لوگوں نے میرا پیچھا کیا، لیکن میں جو ہے انہیں دھوکہ دیا، دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا. اور پھر ایک فرات کے کنارے ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں پہنچا اور وہاں پر جو ہے میں چھپ کر بیٹھ گیا. اور وہاں پر بنی تمیم کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کو پناہ دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہا. اب اس کے بارے میں اور تو کچھ نہیں ملتا، یہ صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ کربلا کے رپورٹرز میں سے ایک رپورٹر تھا جس نے یہ کربلا کے راویوں میں سے تھا. تو خواہ یہ وہ چند شخصیتیں تھیں کہ جنہیں امام نے بذات خود پرسنل طور پر یوں کہا جائے کہ حق کی جانب دعوت دی. کیا اس کے علاوہ جیسے امام کو پتہ تھا کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر ہمارے چاہنے والے موجود ہیں، کیا امام نے خطوط کے ذریعے بھی کسی طرح سے اپنی امداد کے لیے یا اپنی نصرت کے لیے لوگوں کو بلایا تھا؟ جی، امام کا خط ملتا ہے بصرہ والوں کی جانب. تو جو وہاں کے سردار تھے بصرہ کے، ان کے جو ہے 5 سرداروں کو امام نے اپنا خط بھجوایا تھا اپنے ایک غلام کے ساتھ میں جن کا نام تھا سلیمان ابن رزین. اور وہاں پر جن لوگوں کو خط دیا انہوں نے جا کر، تو ان میں سے مشہور تھے یزید ابن مسعود اور منظر ابن جارود. اچھا. تو یزید ابن مسعود یہ جو ہے بڑے سرداروں میں سے تھے، لہٰذا ان کی ایک نظر تھی، ایک مرتبہ تھا لوگوں کے درمیان. تو انہیں جیسے ہی خط ملا ہے امام کا، تو امام نے دعوت دی ہے، دیکھو میں کوفہ جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرا ساتھ دو. جی. تو
انہوں نے جو ہے سب لوگوں کو جمع کیا، تمام گروہوں کو. اس میں بنی حنظلہ شامل تھے، بنی سعد شامل تھے، بنی تمیم شامل تھے. ابھی میں نے بنی تمیم کا تذکرہ کیا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم میری منزلت کو، میری قدر و قیمت اپنے درمیان سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی باعزت شخصیت ہیں ہمارے درمیان، اور آپ ہمارا جو ہے کور سپورٹ ہیں، آپ ہماری اسپائن ہیں، ہمارا بیک بون ہیں. آپ کے اوپر ہم تمام منحصر ہیں. ہاں منحصر ہیں، اور آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، پورا بھروسہ ہے آپ کے اوپر. اور آپ کی جو جگہ ہے وہ صدر میں ہے ہمارے درمیان. آپ لیڈر ہیں ہمارے. تو ہم سب آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی بات کو ضرور سنیں گے. تو انہوں نے لوگوں کو جو ہے تمام باتیں بتائیں کہ دیکھو حاکم شام کی رحلت ہو چکی ہے، ہمیں بالکل بھی غم نہیں ہوا ان کی رحلت سے. اور اس کے بعد اب یزید تخت خلافت پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور ہم سب جو ہے اس کی شخصیت سے واقف ہیں کہ وہ شراب خور ہے اور بندروں وغیرہ سے کھیلا کرتا ہے، خلافت کے لائق نہیں ہے، اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. لہٰذا ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ اب جو اصل خلیفہ ہے ہم اس کی نصرت کو جائیں. بہت طویل خطبہ دیا ہے، بہت کچھ اس میں بیان کیا، ضمیر کو جگانے کی پوری کوشش کی. ہاں تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے امام حسین کی پوری شخصیت کو بیان کیا کہ یہ ابن رسول ہیں، بنت رسول کے اولاد ہیں، اور بہترین ان کا حسب و نسب، سب کچھ بیان کیا ان لوگوں کے لیے. پھر ان کو یاد دلایا کہ دیکھو ہم بصرہ والے ہیں، اور صخر ابن قیس نے تم لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیا تھا. صخر ابن قیس وہ شخص تھا جس نے جنگ جمل میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں جنگ جمل بصرہ میں ہوئی ہے، اس کا انتخاب ہی کیا گیا تھا کہ یہاں کے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ مخالفین امیر المومنین تھے اس وقت میں، اور انہوں نے حاکم شام کا ساتھ دیا اور زوجہ رسول کا ساتھ دیا تھا اس وقت میں. تو صخر ابن قیس نے جو ہے روز جمل تم لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا، اور تمہاری عزتوں کو مٹی میں ملا دیا، تم کو رسوا کیا، تمہیں ذلیل کیا کہ تم نے مولا کائنات کے خلاف بغاوت کی اور جنگ کی. لہٰذا اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اب اپنی عزت کو سنوار لو، اپنی عزت دوبارہ بنا لو، موقع دے رہا ہوں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں جو ہے کوفہ جانا ہے نصرت کرنے کے لیے، تو بنی حنظلہ نے بھی ساتھ دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم جو ہے سر تسلیم خم آپ کے سامنے اپنے کر دیتے ہیں. اور بنی سعد نے بھی جو ہے ان کا ساتھ دیا کہ آپ جو کہیں گے ہم اس کے اوپر لبیک کہیں گے. لیکن بنی تمیم جس کو خاص مخاطب جو ہے یزید ابن مسعود نے کیا تھا، اس نے کہا کہ اے ابا خالد، یہ ان کی کنیت تھی، ہم جو ہے آپ کے آباء و اجداد کی نسل ہیں، ان کی اولاد ہیں. اگر آپ کسی چیز سے جو ہے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے مطمئن نہیں ہوں گے. لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ روز جمل جو ہوا ہم اس سے مطمئن ہیں. اللہ اکبر. ہم اس سے مطمئن ہیں. لہٰذا آپ ہمیں تھوڑا وقت دیجئے، مہلت دیجئے کہ ہم اپنے درمیان مشورہ کر لیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو فیصلہ سنائیں گے. جو جمل سے مطمئن تھا اسے کربلا سے بھی مطمئن نہیں ہونا تھا. تو ہم آپ کو بعد میں فیصلہ سناتے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم مشورہ کرو، لیکن جان لو کہ جو تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر ان لوگوں نے مشورہ کیا، آخرکار انہوں نے طے کیا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے. اب یزید ابن مسعود کے ساتھ بنی حنظلہ اور بنی سعد کے لوگ ساتھ ہو گئے. انہوں نے تیار کیا پورے لشکر کو، لیکن جب تک کہ انہوں نے تیار کیا اور یہ جو ہے وہاں بصرہ سے روانہ ہوئے، ان کو امام کی شہادت کی خبر پہنچ گئی تھی. تو ان کا جو ہے انصار امام میں نام آتا ہے. ساتھ میں اب منظر ابن جارود کا میں نے تذکرہ کیا کہ یہ بھی جو ہے ان نوبل مین میں سے تھے جن کو امام حسین نے خط لکھا تھا ان کے نام. ان کو جب یہ خط ملا ہے امام حسین کا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کی بیٹی جس کا نام بحریہ تھا، یہ عبید اللہ ابن زیاد کی زوجہ تھی. اچھا. اب انہیں کیا لگا کہ یہ جو ہے کسی کی سازش ہے، یہ امام حسین نے نہیں لکھا ہے خط، اور یہ جو ہے سازش کی جا رہی ہے. ویسے تو امام حسین کی طرف دل تھا، محبان اہل بیت میں سے تھے، لیکن چونکہ بیٹی جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کو دی ہوئی تھی، لہٰذا اب انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے قاصد کسی اور کا قاصد ہے، یہ امام حسین کا قاصد نہیں ہے. لہٰذا اس نے قاصد کو بھی اپنے ساتھ لیا، خط بھی ساتھ لیا، اور پہنچا
عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. اور جب عبید اللہ اس نے کیا سمجھا کہ یہ عبید اللہ کا ہی منصوبہ ہے, یہ عبید اللہ نے بھیجا ہے اسے. تو یہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا کہ دیکھیے آپ کے نام سے جو ہے ایسے ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اب جب یہ وہاں پہنچا, حقیقت عبید اللہ ابن زیاد پر کھل گئی. جی, اور جیسے ہی کھل گئی اس نے فوراً جو قاصد تھا سلیمان ابن رزین جو تھے ان کو کہا کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد عبید اللہ نے بصرہ میں اپنے بھائی عثمان کو وہاں پر جو ہے گورنر کی سیٹ پر بٹھا دیا تاکہ جو لوگ خود جو ہے کوفہ کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ نہ جا سکیں. جی, وہ خود کوفہ روانہ ہو گیا. تب تک وہ کوفہ نہیں پہنچا تھا. اچھا, یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے. جی, پہلے کا واقعہ, یعنی آپ سمجھے کہ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنر اس وقت میں کوئی اور تھا, نعمان. جی, اور تب کا یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ تب امام حسین نے ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی جو مسلم ابن عقیل کو خط وہاں بھیجا ہے, امام کی مظلومیت آپ دیکھیں کہ امام نے کوئی حجت چھوڑی نہیں. ہر طرح سے ہر جہاں تک جو کچھ امکانات تھے امام خط لکھنا, لوگوں کو خود بلانا. کتنے کریم مولا ہیں کہ کہیں سے بھی چاہتے ہیں کہ کوئی کوشش نہ باقی رہ جائے کہ ہماری اصلاح ہو سکے یا یوں کہ ہم جنت کو پا سکیں. جی, جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا ان تمام واقعات کا ذکر کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر سے ہماری آئندہ گفتگو میں ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی ایسی ہی روایتوں کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. عزیزان محترم, ہم آپ پہنچے ہیں اس ایپیسوڈ کے اختتام پر. ابھی بھی ہمارے پاس چند روایتیں موجود ہیں جو کربلا سے متعلق رکھتی ہوئی ہیں لیکن ہماری نظروں اور سماعتوں سے زیادہ نہیں گزری ہیں. اور ان تمام روایتوں کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, تو آپ کو دیکھنا ہوگا ہمارا اگلا ایپیسوڈ دا فارگوٹن اسٹوریز آف کربلا کا, صرف اور صرف چینل ون پر. تب تک کے لیے میں لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. فی امان اللہ.